छत्ता भी दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। इन्ना अतैनाकल कौसर वसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अज़ीम है कि आज अल्लाह के करम और फजल से हम इस जगह पे मौजूद हैं, अल्लाह के घर में। और मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि अल्लाह ने मुझे ये सआदत बख्शी है कि मैं इस जगह पे ठहरा हूँ जिसको मिंबर रसूल कहा जाता है। और अल्लाह ताला ने मुझे जो भी इल्म दिया है, लोग सऊदी अरब में जाते हैं, पैसा कमाते हैं। मैं 18 साल वहाँ रहा, अल्लाह ने मुझे माल से भी नवाजा और इल्म की दौलत से भी नवाजा। मेरी यहाँ की ज़िंदगी जो है वह इंतहाई जहलाना किस्म की थी। हम लोग कब्र परस्त थे। अल्लाह ने मुझ पे एहसान किया, मैं वहाँ गया, उलमा से मेरी दोस्ती हुई, फिर मैंने वहाँ ये दीन का इल्म हासिल किया। सऊदी अरब में उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया है जिसको कहते हैं जालियात। उसमें ये होता है कि आपकी ज़बान जो भी है उसी ज़बान में आपको दीन का इल्म सिखाया जाता है। तो जब उसमें आप हिस्सा लेते हैं, उस जालियात में अपना दाखिला देते हैं, तो वो पूछते हैं कि आप कौन सी ज़बान में दीन को सीखना चाहते हैं। फिर वो इस चीज़ का मशवरा देते हैं कि आप अपनी ज़बान में दीन को समझाएं। अपनी ज़बान में अगर आप दीन को समझेंगे तो आप खुद भी अच्छी तरह समझेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। तो मैंने फिर इंतखाब किया उर्दू ज़बान का। तो अल्लाह ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया कि ऐसे ऐसे उलमा से मेरी जान पहचान हुई जिनका नाम भी अल्लाह ताला ने एक रुतबे और मकाम के साथ उनकी अल्लाह हिफाजत फरमाते हैं। उन्हीं असातिज़ा से मैंने दीन सीखा, जिनमें सबसे आला और अकमल साहिब रहीको मखतूम मोहतरम, अल्लाह उनकी कब्र पे लाखों रहमतें फरमाए, शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वो। उनकी एक किताब है जो दुनिया में पहले नंबर पे आई, जिसका नाम है अल रहीकुल मखतूम। मक्का मुअज़्ज़मा में एक सीरतुन नबी के मौजू पे एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, तो पूरी दुनिया से उलमा को बुलाया गया, पूरी दुनिया से। तो उस मुकाबले में जो दुनिया में सबसे नंबर 1 किताब आई, उसका नाम है रहीकुल मखतूम। अरबी ज़बान में वो किताब थी। आजकल तो दुनिया की हर ज़बान में वो किताब मिल जाती है। तो उस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ भी बख्शा है कि एक दिन वो मेरे मेहमान थे जहाँ मैं रहता था, सऊदी अरब के शहर अल हाइथ में।
تو وہیں پہ باغ فتق وہیں پہ ہے. تو انہوں نے کسی سے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں باغ فتق کا ذکر تو کیا ہے لیکن میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے کرم سے وہ میرے جاننے والے تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے شیخ آپ چلے جائیں, وہاں پہ میرے ایک دوست ہیں میں ان کو کہہ دیتا ہوں وہ آپ کو بس اسٹاپ سے لے لیں گے. جو مین موٹر وے کا جو روڈ تھا مین, وہاں سے وہ جگہ ہے جو ہم رہتے تھے 40 کلومیٹر دور تھی. تو وہاں پہ اپنی گاڑی کے علاوہ آنا جانا بہت مشکل تھا. تو اس لیے ان کو اللہ نے ایک سبب بنایا, میری ضرورت پڑی تو مجھے فون کیا گیا کہ شیخ صفی الرحمان مبارک کوئی آ رہے ہیں, آپ جو ہے ان کو وہاں سے لے لیں اور باغ فتق کی ان کو زیارت کرائیں. اور باغ فتق جہاں میں رہتا تھا میرے گھر سے اتنا دور ہے جیسے یہ مسجد اور یہ لاڑی اڈا ہے, میرے گھر سے بھی نظر آتا تھا وہ. تو شیخ آئے میرے پاس, ایک دن انہوں نے قیام کیا تو بہت سی باتیں میں نے سیکھی. پھر ان سے ٹیلی فون پہ ہمیشہ رابطہ رہتا تھا, سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا تھا. میں نے 2 کیسٹیں بھی بنائی تھی سوال و جواب کی, لیکن آج کل تو کیسٹوں کا زمانہ ختم ہو گیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دین سے نوازا. بے حد شکر ہے میرے اللہ کا کہ اس نے مجھ پہ کرم کیا اور اس کے نبی پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں جو پوری کائنات کے لیے رحمت اور ہدایت بن کر آئے. اللہ نے مجھے آج پھر موقع دیا ہے. تو ایک موضوع تو میں نے کوئی اختیار نہیں کیا, لیکن میں نے 2-3 چیزیں اپنے لیے منتخب کی ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی کیسے پرورش فرماتے ہیں, ان کی نگہبانی کیسے کرتے ہیں. دوسرا یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی مخلوق میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا, جن میں نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں اور اللہ کے اولیاء بھی ہیں, شہداء بھی ہیں, عام انسان بھی ہیں جن کو ہم ہمیشہ اچھائیوں کی ان کا ذکر کرتے ہیں. تو میں نے ان جو اللہ نے جن کو اپنے خاص کرم سے نوازا ہے تو ان میں 2 شخصیات کا میں نے تھوڑا سا انتخاب کیا. ان ہستیوں کا ایک تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, دوسرا سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. نبی اور رسول ان میں فرق ہوتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے کسی امت پہ یا کسی علاقے پہ یا کسی بستی یا کسی شہر میں اس کو بھیجا جاتا ہے اور وہ اس کی اللہ کے پیغام کی تعلیم اور تربیت لوگوں کی کرتے ہیں. رسول وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے اپنی کتاب سے سرفراز فرمایا ہوتا ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں. اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ ایک تو سید الانبیاء ہیں, ختم رسول ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں. اور پھر انسانوں میں, عام انسانوں میں اگر نظر
آپ ڈالیں اور چیک کریں، دیکھیں تو آپ کو ایک ہستی ایسی نظر آئے گی جس کو اللہ نے بے مثال بنایا ہے۔ اپنے نبی کے بعد اگر کسی کو بے مثال اور لوگوں کے لیے محبت کے تقاضوں کو سمجھنے کا نمونہ کوئی ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ تو میں تھوڑا سا سیدنا ابوبکر صدیق کے متعلق آپ کو بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد کچھ باتیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ نبی کی وہ شان ہوتی ہے، نبی کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ جس حال میں بھی کوئی عمل ہوتا دیکھیں یا کوئی عمل کریں یا ان کے سامنے کوئی چیز کا ذکر کیا جائے اور وہ اس کے متعلق خاموش ہو جائیں یا اس سے اجازت مانگی جائے تو وہ اجازت دے دیں تو یہ دین بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان کے دور میں ہو تو وہ دین کا حصہ بن جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے جب سردی اور بارش تھی تو مغرب اور عشاء کی نماز ہم نے اکٹھے پڑھا دی، تو کچھ ساتھیوں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ بات تو صحیح ہے، انہوں نے کہا کہ حدیث تو ہے لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب پکی گلیاں نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، تو آنے جانے میں مشکل تھی، چلو مان لیتے ہیں حدیث تو ہے لیکن آج کل یہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے نبی اور آپ سب کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان کا کوئی بھی عمل، ان کی کوئی بھی ادا، ان کا کوئی بھی حکم قیامت تک وہ قائم و دائم ہے۔ تو اس لیے جس آدمی نے اعتراض کیا یہ اس نے خود ہی اعتراض کی پھر تردید کر دی کہ ہاں حدیث تو ہے، تو ان کے لیے یہ پیغام ہے اگر حدیث ہے تو پھر اس میں کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ گلیاں پکیاں ہیں اور کچا راستہ نہیں ہے، کیچڑ نہیں ہے۔ میرے بھائی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دے دی ہے تو چاہے گلیاں پکیاں ہوں یا کچیاں ہوں، چاہے بارش ہو، چاہے کچھ بھی ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے۔ ہم لوگوں کو یہ اختیار نہیں پہنچتا کہ ہم اس میں کوئی تبدیلی یا اس پہ کوئی اعتراض کریں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اللہ نے اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے معراج میں بلایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے، تو وہاں تمام انبیاء تھے، جتنے بھی انبیاء رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے تھے وہ وہاں موجود تھے۔ تو انہوں نے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ انبیاء اور رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیوں جمع ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا ان کا امام کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک میں نے یہ سوال کیا تو جبرائیل نے میرے بازو سے پکڑا اور مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا اور کہا آقا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا امام مقرر کیا ہے،
آپ ہی ان کے امام ہیں اور آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہاں تو کسی نبی نے، کسی نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت پہ اعتراض نہیں کیا، اور ہم لوگ کیا مثال یا کیا اس کی یعنی کیا انسان کہے کہ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ اگر کوئی عمل کرے تو اس پہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو تب کی بات تھی، آج یہ زمانہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک نبی ہیں، اور ان کا جو بھی ان کی ادا ہے اللہ نے اس کو قیامت تک محفوظ کر دیا ہے، اور اپنی مخلوق پہ یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر تم، جیسے قرآن میں ایک آیات ہے غالباً سورہ توبہ میں ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں اور تمہارے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیں، تو ایک ہی شرط رکھی ہے اللہ نے۔ وہ کیا شرط ہے؟ کہ میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی اتباع کرو۔ اگر میرے نبی کی اتباع کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہ جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اور جن لوگوں نے اتباع کی اور جن لوگوں نے حق ادا کیا تو تھوڑا سا ان کا میں آپ کو ایک مقام بتا دیتا ہوں۔ تو میری نظر میں پہلے بھی کئی خطبات میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے گھر کو اگر کسی نے دونوں ہاتھوں سے یوں کہیں کہ اگر لوٹا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ منافع ہی منافع ہے، لوٹ لیا ہے، تو وہ کائنات میں دو ہی ہستیاں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے لوٹ لیا اور اللہ کو بھی انہوں نے لوٹ لیا۔ کائنات میں وہ دو ہی ہستیاں ہیں، ایک کا نام ہے صدیق اکبر اور دوسرا سیدنا عائشہ صدیقہ جو صدیق کی بیٹی ہیں۔ یہ دو وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے خزانوں کو بھی لوٹا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانوں کو بھی لوٹا ہے۔ تو اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں۔ بات وہی ہے پھر کہ جو میرے نبی کی اتباع کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ اس کے درجات بلند کرے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں مقام عطا فرمائیں گے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا صدیق اکبر وہ انسان ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا میں ہر کسی کے احسانوں کا بدلہ اٹھا دیا ہے، ہر کسی کا احسان میں نے برابر کر دیا ہے، لیکن ایک ایسی ہستی ہے جس کا احسان میرا اللہ ہی اتارے گا، اور وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ مگر پیغمبر کے بعد، رسولوں کے بعد اگر اس کائنات میں کسی عظیم ہستی کو دیکھا ہے اس دنیا میں تو وہ صدیق اکبر ہے۔ امت محمدیہ میں ابوبکر صدیق وہ جنتی ہیں، کسی کے متعلق یہ بات نہیں کہی گئی، صرف ابوبکر صدیق ایسے ہیں جن کے متعلق یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ توجہ سے سنیے اور اپنے دل کو روشن اور منور کیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی دروازے سے رسول جائیں گے، کسی دروازے سے اولیاء اللہ جائیں گے، کسی دروازے سے شہید جائیں گے، کسی دروازے سے عام امت جائے گی، لیکن ایک ایسا خوش نصیب ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے اور کہیں گے مرحبا یا سیدی، مرحبا یا سیدی۔ تو صحابہ نے پوچھا آقا وہ کون ایسا خوش نصیب ہے
جس کو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے اور اس کو بلایا جائے گا. آپ نے کہا وہ میرا صدیق ہے، وہ میرا صدیق ہے، جس کے لیے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے اور آواز دیں گے کہ مرحبا یا صدیق اکبر، مرحبا یا صدیق. اور یہ اعزاز، یہ بلندی، یہ مقام، یہ رفعت کیوں ہے کہ وہ اس کی وجہ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں. انہوں نے وفا کا حق ادا کیا تو اسی لیے اللہ نے انہیں ایک مقام، ایک مرتبہ عطا فرمایا. سیدنا ابو بکر کا نام عثمان ابو قحافہ ان کا نام تھا اور ان کو عبداللہ بھی کہا جاتا تھا، جنہیں دنیا ابو بکر سے نام سے جانتی ہے. آپ کے والد کا نام عثمان تھا جو اپنی کنیت ابو قحافہ سے معروف تھے. آپ کی والدہ صاحبہ کا نام سلمہ ام خیر تھا. ابو بکر کا لقب اسلام سے پہلے عتیق تھا. عتیق عربی میں آزاد کو کہتے ہیں، جس کو آزادی ملی ہو. اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، لیکن لقب عتیق جاری رہا. ایک دن آپ کی خدمت میں بہت سے صحابہ حاضر تھے اور ابو بکر نے دیکھا، ابو بکر کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ عتیق یعنی آزاد، تم وہ ہو جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو دیکھ لو جو آج تم میں موجود ہے، جس پر اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے اور جہنم کو ان پہ حرام کر دیا ہے. اس کا نام ابو بکر ہے. تو بہت سے ایسے واقعے ہیں کہ ان کی شان یا ان کا مقام انسان کیا بتائے. تو اللہ نے خود ہی ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی رفعت جو ہے بہت سے موقعوں پہ قرآن میں اس کی شہادت ملتی ہے. اور بہت سے موقعوں پہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں بھی اس کا بھی ذکر ہے کہ کیا مقام رکھا ہے. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ نے کتنی وفا کی ہے، جتنی وفا ہوگی اتنا ہی اس کا میٹھا اجر ہوگا. مثال کے طور پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو غار ثور کے تہانے پہ پہنچے تو وہاں نوکیلے چھوٹے چھوٹے پتھر تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا تاکہ آپ کو کوئی کانٹا نہ لگے، کوئی پتھر نہ لگے، آپ کے پاؤں زخمی نہ ہوں. اور آپ کو غار میں لے گئے. جب غار میں لے گئے تو اس کی پہلے صفائی کی. صفائی کرنے کے بعد ان کی ایک چادر تھی ان کے پاس، اس چادر کو مختلف حصوں میں اس کے ٹکڑے بنائے. جو بھی غار ثور کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے ان کو بند کر دیا. لیکن ایک سوراخ وہ کرنا بھول گئے. بعد میں ان کی نظر پڑی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلا لیا تو اس سوراخ پہ انہوں نے اپنا پاؤں رکھ دیا. اور آقا علیہ السلام دیکھیے کیا عظمت ہے، کیا شان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں سو گئے. دیکھیں شان، دیکھیں رفعت، دیکھیں اور عظمت دیکھیں کہ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ جن کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں اور وہ شخصیت صدیق اکبر کی گود میں ہے. کچھ دیر کے بعد ان کو محسوس ہوا درد ہونے لگا پاؤں میں. تو کوئی موذی جانور نے ان کو کاٹا تو ان کو درد ہوا، لیکن انہوں نے اپنی
टांग को हरकत नहीं की कि कहीं आका बेदार ना हो जाए, आका आराम फरमा रहे हैं। तो दर्द की शिद्दत से हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए, और वो जो आंसू हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे पड़े तो आपकी आंख खुल गई। पूछा सिद्दीक क्या बात है, क्या हुआ? कहा पता नहीं किसी चीज ने तकलीफ दी है, काट लिया है। तो आपने कहा दिखाओ मुझे क्या हुआ। तो अबू बकर सिद्दीक ने अपने पाँव को हुजूर के सामने किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लब मुबारक वहां पे लगाया तो वो तकलीफ जाती रही। आप अंदाजा करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू और अबू बकर सिद्दीक के चेहरे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के आंसू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे गिरे। इससे मैं क्या बताऊं, इससे बड़ी बात क्या होगी, इससे बड़ी अजमत क्या होगी, और क्या चाहिए? मैं तो नहीं समझता कि सिद्दीक को इसके बाद कुछ चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में हैं और आप उनके आंसू जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे पड़े। लोग तो ये हसरत करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक जो है उनके जिस्म पे लग जाए, और जिनके चेहरे पे सिद्दीक अकबर के आंसू हों तो उनकी शान क्या कहिए। तो क्या हो सकती है? मैं ये बताने से कासिर हूँ, सब यही है, ये होती है वफा। इसलिए शेख सादी ने कहा है, ये शेर तो बड़ा मुश्किल है, अगर मैं वो फारसी में है, मैं 2 दिन इसको याद करता रहा। वो कहते हैं इन कदर मस्तों अचश्मुम शराबा यदबिरुं, सीना मरिया इस्तबा माही हिजाबा यदबिरुं। कहते हैं कि मैं मोहब्बत में इस इन कदर मस्त हूँ, मैं मोहब्बत में इतना मस्त हूँ, अचश्मुम शराबा यदबिरुं, मेरे आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो पानी नहीं, वो खून के आंसू हैं। अगर मेरे दर्द का एक कतरा दरिया में डाल दें तो दरिया की मछलियां जो हैं वो भी पानी से बह रह जाएंगी, ऐसे जैसे उनको गरम तेल में डाला जाता है तो वो पक जाती हैं, भून जाती हैं, तो ऐसे वो कहते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि क्या शान, वो क्या रिफत है, क्या बुलंदी है। और एक और हदीस मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद जो है फिर मैं अपने दूसरी मौजू पे आता हूँ। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जिहाद पे जाना है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, और जो भी अल्लाह के रास्ते में देगा अल्लाह उसका बदला दुनिया में भी देंगे, आखिरत में भी देंगे। तो सिद्दीक अकबर ने अपने घर का जो है पूरा साजो सामान अल्लाह की राह में दे दिया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सिद्दीक घर अपने क्या छोड़ के आए हो? तो उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूं। तो एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू बकर बैठे हुए थे तो जिब्राइल तशरीफ लाए, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जो उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था वो फटा हुआ था सामने से। तो जिब्राइल ने देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये सिद्दीक को क्या हुआ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्होंने सारी अपनी माल और दौलत जो है वो खर्च कर दी है अल्लाह के लिए, इसीलिए इनका ये हाल है। तो जब ये बात जिब्राइल को कही गई
تو جبریل امین بولے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے لیے سلام بھیجا ہے، آپ ابو بکر کو یہ پہنچا دیجئے اور ابو بکر سے پوچھئے کیا وہ اپنی اس فقیری پہ اللہ سے راضی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا ابو بکر مجھ سے راضی ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے یہ بات کہی، دریافت فرمایا، تو وہ زور زور سے رونے لگے اور عرض کیا میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کی یہ کیا مجال ہے کہ وہ اللہ سے ناراض ہوں؟ تو حضور نے کہا میرے پاس جبرائیل آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ابو بکر کو یہ کہو کہ اللہ کہتے ہیں کیا تم مجھ سے راضی ہے؟ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی اور کہا کہ میں نے دنیا میں ہر کسی کے احسان کا بدلہ دے دیا اور ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ ہی اتاریں گے، اللہ ہی دیں گے۔ آپ بتائیے، میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک اپنے دل میں ایک تخیل کر لیں، سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہوا ہے، تمام لوگ حاضر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق سے پوچھیں کہ ابو بکر بتاؤ تجھے کیا چاہیے؟ تو نے میرے نبی پہ احسان کیے تھے، تو نے میرے نبی سے وفا کی تھی، آج بتاؤ تمہیں وفا کا کیا بدلہ دیا جائے؟ تو بتائیں اپنے دل سے ابو بکر کیا مانگیں گے؟ سوچیں تھوڑا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ ابو بکر تجھے کیا انعام چاہیے؟ ابو بکر وہ ہستی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی کہ آپ جنت میں ہوں گے، اور یہ بھی بشارت دے دی کہ جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا تو ابو بکر اور عمر میرے ساتھ ہوں گے۔ جنت بھی مل گئی، زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہے، جنت بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے، ایمان کی گارنٹی بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ صرف ایک چیز باقی تھی، میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اگر ابو بکر صدیق سے پوچھیں ابو بکر تجھے کیا چاہیے، تو ابو بکر کہے گی اللہ ساری زندگی میں تیرے نبی کے ساتھ رہا، جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا، قبر بھی مجھے ابو بکر کہیں گے کہ اپنے نبی کے ساتھ دے دے، اس کے علاوہ ابو بکر کو کچھ نہیں چاہیے۔ آج دیکھ لیں نبی کی قبر کے ساتھ ابو بکر کی قبر ہے، اور جب اٹھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا تو دوسری طرف عمر ہوں گے۔ یہ ہوتی ہے وفا، اور وفا کا جو اس کا نعم و بدل ہے یا وفا کا جو انجام ہے وہ یہ ہے کہ زمین تو زمین، آسمان بھی ان کی خواہش کرتے ہیں کہ یہ اس ہستی کا قدم آسمانوں میں پڑے، اور آسمان بھی خوش ہو جاتے ہیں، زمین تو ویسے بھی خوش رہتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کا نتیجہ، اور جن سے
اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا؟ تو بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب مکی ایام تھے تو کچھ ایسا دن گزرے، کچھ ایسا وقت گزرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وحی کا سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا۔ تو حضور بہت پریشان تھے، ہر وقت غمگین رہتے تھے کہ کیا ہو گیا، یہ جبرائیل کیوں نہیں آ رہے؟ یہ قرآن میں بھی یہ واقعہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ بہت پریشان تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ نے یہ سوچ ہی کیسے لیا کہ ہم آپ کو ایسے دنیا میں چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو تھوڑی سی میں یہ اللہ تعالیٰ کا اظہار محبت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آپ کو میں تھوڑا سا تعارف کراتا ہوں، اس کے بعد ٹائم بھی ہو جائے گا۔ تو اب جو موضوع ہے میرا چھوٹا سا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اظہار محبت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم اپنا کسی سے اظہار محبت کرتے ہیں تو اس کا عمل ہوتا ہے، دکھاتے ہیں کہ کیسے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اظہار محبت کیسے آئے؟ میں نے مختلف چیزوں سے ان کو اکٹھے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو اس کا عنوان ہے اظہار محبت، اللہ تعالیٰ کا اظہار محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ، قسم ہے دن اور رات کی، اے نبی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا۔ کون آپ سے ناراض ہے؟ آپ کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قسم نہ بھی کھائیں کسی بات کے متعلق، اگر اللہ تعالیٰ کو کہنا ہو تو وہ بات پکی ہوتی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں، قرآن میں جب قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں؟ اے نبی قسم ہے تیرے رب کی۔ اللہ تعالیٰ قسم نہ بھی کھائیں تو بھی بات حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قسم کیا کھا رہے ہیں؟ اے نبی مجھے قسم ہے تیرے رب کی۔ اندازہ کریں، شان دیکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا گیا۔ ایسا قرآن میں تقریباً 4-5 مرتبہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے تیرے رب کی۔ اور ایک مرتبہ مکے شہر کی قسم کھائی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ تو اس میں رہتا ہے، آپ اس مکہ میں رہتے ہیں، اس لیے اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے، ورنہ یہ تو اور بھی شہر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قسم سے اپنے نبی کو یقین دلاتے ہیں اور قسم اپنے محبوب کی نسبت سے کھاتے ہیں، فلاں رب، اے محبوب قسم ہے تیرے رب کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کا ایک اور بھی اللہ تعالیٰ کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ اس بات کو بھول گئے کہ جب آپ یتیم تھے، جب آپ یتیم تھے تو کون تھا جس نے آپ کو سنبھالا؟
کون نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے؟ آپ کو میں نے ایک خوبصورت مالدار بیوی عطا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھول دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں مٹھاس رکھ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اطمینان بخشا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ میرا رب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب پوچھتا ہے کہ میں آپ کا ذکر کس طرح بلند کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ذکر ہوگا تو آپ کا نام آئے گا، میرا نام آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، اور جب بھی میرا ذکر ہوگا آپ کے نام کے ساتھ ہوگا، یہ میں نے آپ کو اعزاز بخشا ہے۔ آج دیکھ لیں جب بھی اذان ہوتی ہے تو اس میں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، یا کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو بھی ہم دیکھ لیں اس میں یہ چیزیں شامل ہیں، اور ان چیزوں کا آپ اندازہ کر لیں، دیکھ لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ ایک میں نے چھوٹا سا واقعہ پڑھا ہے سیرت کی کتاب میں، علامہ منصور ہوشیار پوری کی کتاب ہے سیرت و نبی کے موضوع میں، اس میں ایک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کرائے پہ اجرت پہ کسی کی بکریاں جو ہے نا وہ چروائی کی حیثیت سے ان کے یہاں ملازم تھے، تو وہاں دو آدمی تھے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ساتھ میں ایک اور آدمی تھا۔ تو مکہ میں ایک کھیل تماشا والے آئے، رات کو ان کا وہ کھیل ہوتا تھا، تو اس لڑکے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سیرت النبی کی کتابوں میں آپ جا کے یہ واقعہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں اور پرورش کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک رات میں جاتا ہوں اور ایک رات آپ جائیے گا، میں آج جاؤں گا آپ کل جائیے گا، تو بکریوں کی حفاظت بھی ہو جائے گی اور ہم کھیل تماشا بھی دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ان کے ساتھ کام کرتا تھا وہ چلا گیا، تماشا دیکھ کے واپس آ گیا۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ کو نبوت نہیں ہوئی تھی، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا اور جوانی تھی بالکل، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ آپ اس جگہ سے چلے اور آگے گئے تو آپ کو محسوس ہوا کہ مجھے تھکاوٹ اور نیند غالب ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ایک پتھر کی ٹیک میں بیٹھ گئے، تو کچھ دیر کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ کو نیند آ گئی۔ صبح سورج نے آ کے آپ کو جگایا، سورج کی کرنوں نے، گرمی ہوئی تو آپ کی آنکھ کھلی، آپ پھر واپس چلے گئے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ تربیت کی ہے تو وہ اس طرح سے ہوتی ہے۔ باقی آج کہنا کہ یہ تھی ان دنوں کی بات تھی، ان دنوں کی بات تھی، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بات آپ کے منہ مبارک سے جو بھی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ ہونٹ خود بخود ہلتے ہیں، یہ تب ہلتے ہیں جب ہم کہتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا یہ اپنی مرضی سے ہی ہلتے ہیں، نہیں، یہ تب ہلتے ہیں جب ہم کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ہو تو وہ دین ہوتی ہے، اس کو دین سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہنا الگ بات ہے، یہ جو دنیا کی بات ہے، آج تو دنیا تبدیل ہو گئی ہے، آج یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو بات ختم کرتا ہوں، اپنے نبی کی شان میں تھوڑی سی میں بات کرتا ہوں، تو آپ جو ہے نا یہ دو تین چیزیں سن لیں، اس کے بعد نماز کا ٹائم بھی ہو گیا۔ اے لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے ہو، میری بات غور سے سنو۔ رسول
رسول محترم جن پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، وہ رسول محترم جن کے لیے فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں، وہ رسول محترم جن کی عمر کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اٹھائی ہے، وہ رسول محترم جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے، وہ رسول محترم جن کا ایمان لانے کا وعدہ تمام انبیاء کرام نے عالم ارواح میں کیا، وہ رسول محترم جنہیں اللہ تعالیٰ نے معراج جسمانی سے شرف بخشا، وہ رسول محترم جن کے بعد قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں، وہ رسول محترم جن کے خوش ہونے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، وہ رسول محترم جن کے ناراض ہونے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، وہ رسول محترم جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، وہ رسول محترم جن کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، وہ رسول محترم جن کے کسی بھی فیصلے یا حکم سے انکار کرنا اپنے آپ کو برباد کر دینا ہے، وہ رسول محترم جن کے آگے بڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، وہ رسول محترم جن کے حضور اونچی آواز میں بات کرنا بھی اپنی دنیا کو برباد کرنا ہے، وہ رسول محترم جن کی اطاعت میں جنت ہوگی اور جن کی نافرمانی میں جہنم ہوگی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی محبت اور ان کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب کے صحیح معنی میں محبت کرنے اور ان کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الائنی اوتیت الکتاب والمثل معه سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔